رب کا شکر و احسان کہ یہ مقدس و بابرکت مہینہ انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمایا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ گرمی کے ایام ہیں، عام طور سے اپریل کا مہینہ گرمی کے لیے، گرمی کی شدت کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن ابھی اخیر کے چند دنوں کو آپ چھوڑ دیں تو پورا مہینہ ہی گرمی کی شدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوس نہیں ہونے دی۔ اور جو نیکیوں کے طالب ہیں، بخشش و مغفرت کے طالب ہیں، انہوں نے حتی الامکان اپنے رب کو منانے کی کوششیں کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے، آپ کے صدقے میں ماہ رمضان میں کی گئی ہماری عبادتوں کو مولا قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں، جو غفلت ہم نے برتی ہے، رب قدیر اپنی شان رحمان و رحیم کے صدقے ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے۔ رمضان کا آخری عشرہ اور آخری دن اور جمعہ پر ویسے تو پورا ہی مہینہ جیسا کہ احادیث میں ہے، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا۔ تو پورا ہی مہینہ ایک مکمل بخشش کے پیکیج کی طرح، سارا ہی مہینہ رحمت و نور، انوار و تجلیات کی بارشوں میں ڈوبا اور نہایا ہوا۔ لیکن یہ جو آخر کا عشرہ ہے، اس کی اہمیت پہلے 2 عشروں سے زیادہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا، عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں کثرت فرماتے تھے۔ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کے حوالے سے ہم نے قرآن میں پڑھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہوتے نماز کی نیت فرما کر تو پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، پنڈلیوں پر سوجن آ جایا کرتی تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کی یہ مشقت بھی گوارا نہیں تھی۔ لہذا قرآن کے ذریعے رب اپنے محبوب کو دلاسا اور تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، یہ ساری رات آپ نہ کھڑے رہا کریں، آدھی رات آرام فرما لیا کریں، آدھی رات عبادت کر لیا کریں۔ رب کی اپنے حبیب سے محبت قرآن کی اس آیت سے محسوس کریں اور اندازہ لگائیں۔ فرماتا ہے کہ یہ ساری رات آپ نہ کھڑے رہا کریں، ہماری محبت و غیرت کو گوارا نہیں کہ محبوب کی جان تکلیف میں پڑے، پیروں پر ورم آ جائے، نصفہ او انقص منہ
आधी रात और जिद आलिया, उस पर कुछ बढ़ा लिया करें। ये इबादतों का जो अंदाज था उसको कुरान बयान कर रहा है। लेकिन माह रमजान जब आता तो इबादत में और ज्यादा कसरत होती थी। और हम मोमिनों की मां हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा होता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत में और ज्यादा इजाफा होता, और ज्यादा कसरत होती, और ज्यादा शिद्दत होती। अल्लाह सुब्हानहू करीम को मना लेने का जज्बा बढ़ जाया करता था, इज़्तिराब की कैफियत बढ़ जाती। हालांकि आप तो बख्शे हुए हैं ना, न सिर्फ बख्शे हुए, सबको बख्शिश भी आपके सदके ही में मिलेगी। और फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात भर या रातों में भी, रमजान के आखिरी अशरे की रातों में भी मुख्तसर आराम फरमाते थे, थोड़ा सा आराम फरमाते, रात भर अल्लाह की इबादत फरमाते और हमें भी बेदार करते। एहतिकाफ की कैफियत होती, शब-ए कद्र को तलाश करने का हुक्म फरमाते, ताम रातों में इबादत की कसरत होती। अपने आराम को तर्क फरमा देते, बिस्तर को लपेट कर रखने का हुक्म फरमा देते थे कि अल्लाह सुब्हानहू करीम। और ये मशक्कत जानते हैं आप, ये मशक्कत किस लिए थी? ये मशक्कत इसलिए कि जो शान महबूबी अल्लाह ने अता फरमाई, जो फजाइल और कमालात अल्लाह ने अता फरमाए, उन फजाइल और कमालात के अता करने पर रब का शुक्र था ये। और ये इबादतों की कसरत इसलिए थी कि रब को मना ले और रब को मना कर फिर उम्मत के लिए जो मुतालबे रब से किए हैं, फिर उम्मत के लिए जो बख्शिश का सवाल है रब की बारगाह में, रब तबारक व तआला उन सवालों को पूरा करवाते हैं। उलमा बयान करते हैं कि माह रमजान में अल्लाह की रहमतों की बारिश का आलम यह होता है। वैसे तो सारा ही महीना, हर दिन, हर दिन और रात का एक एक लम्हा रब की रहमतों का नुज़ूल होता है, रब की रहमतों की बारिश का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब आखिरी अशरा होता है तो पता है आपको अल्लाह तबारक व तआला की रहमत किस तरह बरसती है। जैसे पहाड़ों से जो झरना गिरता है पानी का आबशार जो निकल कर आता है, तो ठीक उसके नीचे जो बंदा अगर खड़ा रहे तो वो कई मर्तबा वो आबशार जो होता है इतना तेज उसका बहाव होता है कि वो नीचे खड़ा रहने वालों को बहाकर अपने साथ ले जाता है। ये होता है ना। मिसाल बयान की है उलमाए किराम ने, थोड़ा दूर अगर आप रहें झरने से तो वहां जो बहाव है वो आपको कम नजर आएगा, और बिल्कुल नीचे खड़े रहे तो बहाव जो है बहुत ज्यादा होता है। और कभी कभी उसमें वो तेजी होती है, वो स्पीड होती है कि वो बहाकर अपने साथ लेकर चला जाता है हर उस शय को जो उसके साथ आ जाए या जो उसके रास्ते में आ जाए। उलमा कहते हैं कि ये जो रमजान का आखिरी अशरा है ना, ये गुनाहों को इसी तरह से बहाकर लेकर जाता है जैसे झरना अपनी तेजी की वजह से हर शय को बहाकर ले जाता है। वैसे ही रमजान का ये आखिरी अशरा अल्लाह की रहमतों की इस कदर बारिश होती है कि वो गुनाहों को धो देता है, बल्कि ये कहें कि वो गुनाहों को अपने साथ बहाकर लेकर चला जाता है। अब देखना यह है कि हमने कमाया क्या है।
دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کمایا کیا ہے، اور جو نیکیوں کا سیزن تھا، نیکیوں کا موسم تھا، اس میں ہم نے جو نیکیوں کے بیج بونے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ کریم نے ایک موسم عطا فرمایا، اس میں ہم نے بویا کیا ہے۔ اور آج جبکہ ہم لیلۃ الجائزہ کے مہانے پر کھڑے ہیں، لیلۃ الجائزہ کی دہلیز پر کھڑے ہیں، لیلۃ الجائزہ جو عید الفطر کی چاند رات ہوتی ہے نا، اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے انعام کی رات، انعام و اکرام کی رات۔ جو فصل ماہ رمضان میں اللہ کے نیکوکار بندے نیکیوں کی شکل میں بوتے ہیں، روزوں کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، اخلاص کی شکل میں جو فصلیں بندے بوتے ہیں، آج کی شام رب تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی نیکیوں کا پھل عطا فرماتا ہے۔ جو بیج میں ہے سارے مہینے، اب اس کے کاٹنے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے بویا کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ فاطر آیت نمبر 32، اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے، درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا، بھلائیوں میں آگے بڑھ گیا، اور یہی اللہ سبحانہ کریم کا بڑا فضل ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ کریم نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کی وحی فرمائی، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، اور پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ چنے ہوئے بندوں سے مراد کن لوگوں کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا، کن لوگوں کو کتاب عطا فرمائی، کون اس کے وارث ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ چنے ہوئے بندوں سے مراد یہاں رب جو فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں کتاب کا وارث بنایا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے، اہل ایمان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام امتوں پر فضیلت بخشی اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور نیاز مندی کی کرامت و شرافت سے رب نے مشرف فرمایا۔ تو آیت کے اس حصے میں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، امت کے لوگوں کے تین مدارج بیان کیے گئے ہیں، تین حصوں میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا، تین حصوں میں بانٹا گیا، یا یہ کہیں کہ تین کیٹیگری جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، تو اپنی جان پر ظلم کرنے والے کون؟ اپنی جان پر ظلم کرنے والے وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، رب کے فرامین پر عمل نہیں کرتے، جو شریعت و قانون دیا گیا ہے اس شریعت و قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی کے شب و رات نہیں گزارتے، جو برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، جو شراب میں، زنا میں، بدکاریوں میں، جوا میں، بڑے بڑے حرام کاموں میں اور گناہ کبیرہ میں جو ملوث ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے ظالم ہیں، اور وہ کیا ظلم کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔
دوسرا جو گروہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ میانہ درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے. اور ایک اور گروہ ہے جس کی نشاندہی اللہ سبحانہ کریم نے یہاں کی ہے کہ کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں بڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے، نیکیوں میں بڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا ہی کچھ حال جو ہے ماہ رمضان کے دوران امت مسلمہ کا ہوتا ہے. ایسا ہی کچھ حال جو قرآن کی اس آیت میں 3 الگ الگ حصے بیان کیے گئے نا، یا 3 الگ الگ مدارج بیان کیے گئے، ایسا ہی کچھ حال جو ہے امت مسلمہ کا ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو ماہ رمضان کو، قرآن کو اللہ کا انعام اور تحفہ سمجھ کر اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں اور پھر اس تحفے کی قدر کرتے ہوئے رب کے فضل کو تلاش کرنے، رب کے فضل کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. جن کے دن روزوں میں، جن کی راتیں تلاوت قرآن میں اور نمازوں میں گزرتی ہے، وہ کثرت کرتے ہیں صدقے کی، وہ کثرت کرتے ہیں زکات کی، وہ نیکیوں کی طرف بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اچھے اعمال کی طرف بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کریم نے یہ جو بخشش کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھا استعمال کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش مانگ لیں یا بخشش حاصل کر لیں. تو یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو ماہ رمضان کی قدر کرتا ہے. وہ کون ہے؟ اب میں تو کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ سب کو پتا ہے. دوسرا گروہ وہ جو فرائض پر صرف اکتفا کرتے ہیں، میانہ روی، درمیانی والا راستہ اختیار کرتے ہیں. جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، یا تراویح کی نماز تلاوت قرآن ہو جائے بس اتنا ہی کافی ہے، روزوں کا اہتمام ہو جائے، نمازیں وقت پر ادا ہو جائے، تو یہ درمیانی راستہ چلنے والے. تو یہ جو دونوں ہی مدارج ہیں، یہ دونوں ہی جو کیٹیگریاں ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ کریم نے جنت کا وعدہ فرمایا. دونوں ہی گروہ کے لیے اللہ سبحانہ کریم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، بخشے جائیں گے رب کے فضل سے. اور تیسرا وہ گروہ جنہیں ماہ رمضان کی قدر و منزلت کا بھی احساس نہیں ہوتا، وہی رفتار بے ڈھنگی جو کل تھی وہ اب ہے، جیسے پہلے تھے ویسے اب ہے، نہ پہلے سدھرے تھے نہ سدھرے، نہ قیامت تک سدھریں گے. جو ہمیں کرنا تھا وہ کر رہے تھے، ابھی بھی وہی کر رہے ہیں، بعد میں بھی وہی کریں گے. تو یہ کون لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کا بھی جو ہے ہم نام نہیں لے سکتے. اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہمارا شمار جو ہے کن لوگوں میں ہوتا ہے. پہلی کیٹیگری میں ہم آتے ہیں، دوسری میں آتے ہیں، تیسری میں آتے ہیں، کہاں آتے ہیں ہم؟ دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، جائزہ لیں. اور ہم نے ماہ رمضان سے کیا حاصل کیا؟ ماہ رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ وہ آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، گنت لگانے کی ضرورت ہے. کیا حاصل کیا ہے آپ نے ماہ رمضان سے؟ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں پھر اپنے انجام کو بھی سمجھو. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ کریم نے ماہ رمضان تمہیں بخشش کے لیے عطا فرمایا، اور جو ماہ رمضان میں بھی محروم رہا، حضور فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں بھی بھلائیوں سے، خیر سے محروم رہا، روزوں سے محروم رہا، تلاوت قرآن سے محروم رہا، اچھائیوں سے محروم رہا، اس سے بڑا بدبخت پھر کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں. جو ماہ رمضان میں بھی خیر سے محروم ہے تو پھر وہ کب جو ہے وہ خیر کی طرف آئے گا، کب پھر وہ بھلائی کی طرف آئے گا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کی آیت کا یہ حصہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اپنے ساتھ انیائی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں اپنے ساتھ. اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کیسا، یہ بھی سمجھ لیجیے کیسا ظلم، اپنے ساتھ کیسا ظلم کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے یہ جو جسم ہے، یہ جو جان ہے، یہ امانت ہے اللہ کی،
بات سمجھ گئے اچھے سے؟ ہاں، یہ 3 حصے بیان کیے گئے ہیں، تو 3 میں سے ہمارا شمار کہاں ہوتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 29 دن گزرنے کے بعد یا 29واں دن جاری ہے اور 28 دن مکمل گزر جانے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نیکیوں کے راستے پر یا برائیوں کے راستے پر یا کامیابی کے راستے پر یا جنت کے راستے پر یا بخشش کے راستے پر؟ کس پگڈنڈی پر، کس چوراہے پر یا کس گلیارے میں ہم کھڑے ہیں؟ دیکھو، ٹٹولو اپنے آپ کو۔ درود پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ۔ تو آخری دن بچا ہے ہمارے پاس ماہ رمضان کا، واللہ عالم بالصواب۔ 30 ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ اب یہ مت سوچو کہ حضرت زبردستی جو ہے وہ کل عید منانے کی اس میں دکھ رہے ہیں کوشش میں، ایک بڑھ جائے تو کروڑوں بڑھ جائیں گے۔ اربوں مسلمان ہیں دنیا میں، اربوں نہیں رکھیں گے، کروڑوں لوگ بھی روزہ رکھیں گے تو ایک روزہ بڑھنے سے کروڑوں بڑھ جائیں گے نا۔ لیکن گنت یہی ہے، جو ماہر فلکیات ہیں اس میں ہمارے استاد بھی ہیں الحمدللہ، انہوں نے جو ہے بیان جاری کیا ہے چاند کے دکھنے کے کس قدر امکانات ہیں، اس میں وہ 99.1% جو ہے وہ کلیئر کر چکے ہیں کہ کل عید جو ہے وہ لگ بھگ جو ہے کنفرم۔ تو اس گنت سے اگر ہم چلیں تو آج کا ایک ہی دن بچتا ہے ہمارے پاس، اس میں بھی 1.5 بج چکے ہیں، تو 6:45 بجے تک کتنے گھنٹے ہیں آپ کے پاس؟ وہ دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے کہ سٹانہ میں کہیں جو ہے میلہ لگا ہے اور اس میلے میں جو مال بک رہا ہے وہ آپ کو انتہائی کم قیمت پر بہت زیادہ منافع، ہاں، یا یہ کہ سیل لگی ہوئی ہے بخشش کی، ہاں، جنت مل رہی ہے، لیکن اس سے پرواہ کس کو؟ دنیاوی فائدے کی اگر بات ہو، ایک پر ایک فری، اس طرح کی اگر کوئی چیز، تو ابھی کیا ہوگا کہ جمعہ کی 2 فرض ہوتے ہی سب کے سب کہاں رہیں گے؟ اسی میلے میں۔ چلو سیل ہے تو یہ سیل ہی ہے اللہ کی طرف سے۔ ابھی جو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سیل ہی ہے آپ کے لیے۔ یاد رکھیں، یہ 5-7 گھنٹے گزر جانے کے بعد اگلے 11 مہینے تک آپ کو یہ فائدے نہیں ملیں گے جو ابھی ہیں۔ اگلے 11 مہینے نہیں ملیں گے یہ فوائد جو ابھی ہیں۔ ایک نیکی کر لینے پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، 70 مرتبہ اللہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یا ایک خرچ کرو 70 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رب کا وعدہ ہے، اللہ یضاعف لمن یشاء، وہ قریب ہے اپنے رحمت کے دروازوں کو کشادہ کر رکھا ہے، جہنم کو بند کر کے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور منادی اعلان کر رہا ہے رب کی طرف سے، آؤ خیر کے طلبگاروں، آؤ خیر بڑھ رہی ہے، جنت کا سوال کرنے والوں، آؤ جنت بڑھ رہی ہے، اے بخشش کا سوال کرنے والوں، آؤ بخشش مل رہی ہے۔ ہاں، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہے بے حساب بڑھا دے۔ تو کچھ کر لیں، ہے نا، کچھ کر لو تاکہ اللہ سبحانہ کریم اس نیت کے ساتھ کرو کہ وہ قبول کر لے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، وہ قبول فرما لے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور نہیں کچھ کیا ہے نا تو پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، غلطیاں کی ہیں جان بوجھ کر تو اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ اور استغفار کی کثرت کرو، گڑ گڑاؤ اس کی بارگاہ میں، دعائیں کرو رب کی بارگاہ میں۔ وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مانگو تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس لفظ میں ادعونی رب فرمانا کہ مانگو مجھ سے، دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، کسی سے آپ کو کچھ لینا ہو، ایک بار بول دیا، اگلا ٹھیک ہے بھائی آ جانا، بعد میں آنا، عید ہونے دے اس کے بعد میں آنا، فرصت میں،
آپ جو ہے پھر پہنچ گئے، پھر ستا رہے ہیں، تو اگلا پھر کیا کرے گا؟ دینا تو کچھ نہیں، لٹھ نکال کے نکلتا ہے کہ نہیں یہاں سے؟ ہاں، چین و سکون غارت کر کے رکھا ہوا، جب ایک بار بول دیا آنا 1 ہفتے کے بعد، 15 دن بعد، مہینے بھر بعد، تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں، دنیا دار یہ مزاج رکھتے ہیں، تمہارا رب کتنا قریب ہے، فرماتا ہے مانگو مجھ سے۔ ہاں، لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، ہاں، اس سے مانگو تو وہ راضی ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بصرہ کے بازار میں غالباً ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ بزرگ جو ہے آواز لگا رہے تھے کہ اے لوگوں، اس سے پہلے کہ رب کی رحمتوں کے دروازے بند ہو جائے اس سے مانگو۔ تو ایک بڑھیا جو ہے وہ پلٹ کر سوال کرتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، کیا اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ تو کریم ہے، اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے، لہذا مانگو اللہ سبحانہ کریم سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئی، جو نازل ہو چکی، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی آنے والی ہے، دعا ان سے بھی بچاتی ہے۔ جو ابھی نہیں آئی ہے دعا ان سے بھی بچاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو آدمی اللہ سے سوال نہ کرے اللہ اس پر غضب فرماتا ہے، ترمذی کے الفاظ۔ اور 15 جو ہے باتیں ہیں ایسی دعا کے حوالے سے، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگوں برتر نہیں۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا مصیبت اور بلا کو ٹال دیتی ہے۔ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق میں کشادگی کا سبب بنتا ہے، رزق میں برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ کریم اپنے علم و قدرت کے ساتھ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا رحمت کی چابی ہے، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ 3 قسم کی تقدیریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے نہیں ٹلتی، لیکن باقی کی جو 2 ہے نا، وہ صدقے سے یا دعاؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ کریم ٹال دیتا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یعنی دعا کرنے والے کی اللہ سبحانہ کریم اپنے لشکر کے ذریعے مدد فرماتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں حضور کہ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی جسے دعا کی توفیق ملی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہم یا ربنا یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم، اس طرح کے اللہ سبحانہ کریم کے مقدس ناموں کے ساتھ جب بندہ رب کو پکارتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ کریم لبیک یا عبدی، 70 مرتبہ اللہ کی رحمت بندے کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری فریاد سن رہا ہوں، میں تیری دعاؤں کو سن رہا ہوں۔ تو وہ فوائد اللہ سبحانہ کریم نے رکھے ہیں، لہذا مانگو، دعاؤں سے گھبراؤ مت، مانگو اللہ سبحانہ کریم سے۔ کئی مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو مانگتا ہے وہی اس کو دے دیا جاتا ہے، دعا لائے گا نہیں جاتی۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ نہیں ملا، اس سے بہتر اللہ عطا فرماتا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہی چیزیں نہیں ملی تو گناہوں کے لیے وہ دعاؤں کو کفارہ بنا دیا جاتا۔ اور پھر قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ جب دعائیں نیکیوں کے اعمال کے پلے میں جب رکھی جائے گی، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ دعائیں جو ہے اس کی قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی۔ جب وہ دیکھے گا تو خوشی سے کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا زندگی میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی تاکہ آج مجھے اس کا فائدہ ملتا۔ یہ برکتیں اللہ سبحانہ کریم نے دعا میں رکھی ہیں، لہذا مانگیں آج، اور اللہ سبحانہ کریم کو راضی کرنے، اسے منانے کی کوشش کریں۔
گڑ گڑائیں اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی کثرت کریں. رحمت کے دروازے کشادہ ہیں، جنت کے دروازے کشادہ ہیں. ابھی شیاطین جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، لہٰذا آج کے اس دن کو ضائع نہ ہونے دیں. جتنا آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اچھے اعمال وہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن افسوس کہ ہم یہ جو فضائل سنتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ کے حوالے سے، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے، امت کا مزاج کیا ہے؟ یہ جو آخری اشرا ہے ہم اسے شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، خریدی میں گزار دیتے ہیں. ہماری راتیں جو ہے وہ مارکیٹنگ کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے راتیں جو ہے وہ کالی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا ہے، مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. کوئی تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ سمجھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تم رمضان کے مہینے میں بھی راتیں کالی کرنے سے باز نہیں آتے، گناہوں کی محفل سجانے سے باز نہیں آتے. تو یہ ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ جو تم کر رہے ہو. ڈرو اس سے اور اللہ کی پناہ مانگو. اللہ سبحانہ کریم ہم تمام کو ماہ رمضان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. رب قدیر اس ماہ رمضان کو ہم تمام کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے. رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کے والدین مرحومین و مرحومات کو جہنم سے نجات اور چھٹکارا عطا فرما دے. آمین بجاہ نبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.